रीडर्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आप सब के लिए फिर से एक नया नॉवल लाई हूँ और शुरू करते हैं हम आज की कहानी, जो कि एज डिफरेंस बेस्ड पर है और चाइल्डहुड निकाह पर है। शुरू करते हैं हम। कहानी का नाम है इश्क की आखिरी मंजिल बाय महानूर बलोच। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है ये। देखो रुमान, तुम एक दफ़ा फिर सोच लो, तुम उसके साथ ज़्यादती कर दोगे। ये कराची के एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट का मंजर था, जहाँ पर दो शख्स गाड़ी में मौजूद 3 घंटा पहले होने वाली तब्दीली के बारे में सोच रहे थे। तो मैं क्या करूं यार, तू मेरी उम्र देख और फिर इस लड़की की उम्र देख, कोई जोड़ है क्या हमारा? रुमान गाजी, जिसका निकाह अब से 3 घंटा पहले हुआ था और वो अब इस मुल्क को छोड़कर जाने की बात कर रहा था। देख यार, उम्र से क्या होता है, मोहब्बत तो साथ साथ हो ही जाती है। पास बैठे शख्स ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो शख्स किसी की सुने तब की बात है ना। रुमान गाजी अपने नाम का वाहिद था। जिद और गुस्सा इसकी फितरत में शामिल था और मोहब्बत से इसकी दूर तक नहीं बनती थी। इसे इश्क करने का शौक़ है। 21 साल का नौजवान ज़िंदगी में इश्क करना चाहता है या ज़िंदगी से इश्क करना चाहता है। उसका निकाह हो गया था, वो भी इस लड़की से जिसको वो बच्ची कहता आया था। बाबा, मैं रुमान भाई के साथ कैसे रहूँगी? कमरे में मौजूद लड़की की नम आवाज़ कमरे में आई थी। वो काफ़ी सहमी सहमी हुई थी। अल्लाह लड़की, कम से कम तुम इसे भाई तो मत कहो। एतराफ़ से दूसरी भारी पर नरम आवाज़ भी फैली थी। हाँ तो भी तो कह रही हूँ, क्यों मैं इनके घर जाकर उनके साथ रहूँ? वो मुझे ज़रा पसंद नहीं करते। आयज़ा नम आवाज़ में कह रही थी। देखो बेटा, हमारी मजबूरी समझो। बस जल्दबाजी में हमने ये निकाह किया है। तुम्हारी फूफो को हमारी ज़रूरत है, बस समझ लो ना जान हमारी परेशानी को। समीना बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। इन्हें भी अपनी इकलौती बेटी को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर वक्त को शायद और कुछ मंजूर था, या शायद उसकी ज़िंदगी झूठ से शुरू हो रही थी। नुदरत बहन, अब मेरी बेटी आपके घर की बहू है। मुझे उम्मीद है मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आयज़ा के घर वाले का आखिरी मुलाकात कर रहे थे। बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं इसे अपनी बेटियों की तरह रखूँगी। इंशाल्लाह हमारी बेटी खुश रहेगी। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो लोग अब रवाना हो गए थे। 2 दिन बाद, देखे ना सरफराज साहब, कहाँ है ये लड़का 2 दिन से? नुदरत बहन ने कदर परेशानी से कहा था। मैं क्या ही कहूँ आपके बेटे को, फ़ोन तक तो वो उठा नहीं रहा। सरफराज साहब इसी परेशानी के साथ उन्हें बता रहे थे। बाबा फ़िक्र मत करें, वो लंदन गया है, खिज़र ने बहुत ही आम से अंदाज में कहा था। और तुम्हें ये बात किसने बताई? नुदरत बेगम अब उसकी तरफ मतवज्जा थी। मम्मा, मैं ही से छोड़ने गया था एयरपोर्ट। ये फ़िक्रा भी खिज़र ने काफ़ी आराम से कहा था, जबकि तुम काफ़ी अच्छे से जानते हो कि उसकी शादी हो गई है, सरफराज साहब ने सर्द लहजे में कहा था। इस वक्त नाश्ते की टेबल पर बस वो 3 ही मौजूद थे। आयज़ा 8:30 बजे तक तैयार बाहर आने की आदत थी और 2 दिन में कोई ख़ास उसकी आदतों में तब्दीली नहीं आई थी। देखे बाबा, कोई जोड़ नहीं है इस रिश्ते का। मैं तो कहता हूँ तलाक दिलवा दें। क्यों लेके रखी है आप दोनों ने इस लड़की की टेंशन? खिज़र अपने ही रूम में कहता जा रहा था। इसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरा था। सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। इसने सब सुन लिया था, एक एक हर्फ। आंटी, मुझे कॉलेज जाना था, वो रुक रुक कर उदासी से कह रही थी। हाँ बेटा, नाश्ता कर लो, फिर मैं छोड़ आता हूँ, सरफराज साहब ने खुशगवारी से कहा था। नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है, बस आप नाश्ता करें, मैं बाहर वेट कर लूँगी, आयज़ा कहकर बाहर आ गई थी। तुम इधर उधर देखकर बात नहीं कर सकते क्या? नुदरत बेगम ने कदरे गुस्से से कहा था। मम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है, खिज़र ने कंधे झुकाते हुए कहा था। ये एक हवेली नुमा घर था जिसे कदीम तर्ज के मुताबिक बनाया गया था। बाहर से जितनी बड़ी हवेली दिखती थी, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ी थी, जिसमें मामूल के चंद लोग ही रहते थे। सरफराज गाजी की बीवी नुदरत गाजी थी और इनके 4 बच्चे। पहला खिज़र गाजी, उसके बाद नाइमा गाजी जो पढ़ने के लिए इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में शिफ्ट थी, और फिर था रुमान गाजी जिसका निकाह आयज़ा सिकंदर के साथ हुआ था। सरफराज साहब उठकर चले गए थे। इन्हें पहले आयज़ा को कॉलेज छोड़ना था और फिर इन्हें ऑफिस जाना था। मम्मा, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो? देखो खिज़र, अगर कोई उल्टी बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मा, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है,
खिज़र ने काफ़ी लापरवाही से कहा था। नुसरत बहन ने बस उसे घूरा था और फिर कुछ नहीं कहा। इशारा साफ था कि वो उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। अच्छा ना मम्मा, अपना एक काम करें, अपनी अजीज़ चुड़ैल, मेरा मतलब है बेटी को यहाँ बुला ले। ऐसे में आपकी इस छोटी सी बहू का भी दिल लग जाएगा। खिज़र ने अब की बार संजीदा होकर पेशगोई सामने रखी थी। ख्याल काफ़ी अच्छा है। मैं सोच रही हूँ अच्छा ही है ना जो रुमान चला गया। आयज़ा वैसे भी अभी छोटी है, जब तक वो आएगा तब तक सब ठीक हो जाएगा। नुसरत बहन ने खुद से ही दिल में बहुत उम्मीद बांधी थी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम होती है और फिर एक माँ की उम्मीद को कभी भी अल्लाह रद्द नहीं करता। और अगर आपका बेटा उसे तलाकनामा भिजवा दे? खिज़र ने ऐसे कहा जैसे यकीन था रुमान ऐसा करेगा। तो मैं अपनी बच्ची का निकाह किसी और अच्छे लड़के से कर दूंगी, इसमें कोई कमी नहीं है, नुसरत बहन कहकर चली गई थी। वाह, ये भी सही है। ये कहकर खिज़र वापस अपने काम में लग गया था, जो कि था सिर्फ खाना खाना। कॉलेज में ब्रेक का वक्त था और इस वक्त आयज़ा अपनी टीचर के साथ गार्डन में बैठी थी, जिसकी उम्र 30 के आसपास थी। क्या हुआ आयज़ा, आज आप खामोश हैं? वो इंग्लिश की टीचर थी जिनका नाम महविश था। ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया तो है आपके साथ इतनी सारी मैंने बातें तो की हैं आपके साथ इतनी सारी। आयज़ा चेहरे पर मुस्कान लाती कह रही थी। आपके मम्मा पापा आपको कहाँ छोड़ कर गए हैं? महरिश मैम ने सवाल किया। इन्हें शक था कि आयज़ा किसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब है। मम्मा बाबा, वो रुकी थी, अल्फाज तलाश कर रही थी, फिर खामोश हो गई। मेरा निकाह कर दिया है इन्होंने मैम, इसने एक सांस में सारी बात कह दी थी। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना जान, महरिश मैम ने इसे प्यार से कहा था। आयज़ा के खुश इखलाकी के बायस सारी टीचर्स इसे पसंद करती थी, मगर वो इनकी ज़्यादा फेवरेट थी। बुराई है ना मैम, मैं सिर्फ 16 साल की हूँ और मेरा निकाह। वो बहुत उदास थी। देखो आयज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी जिनका नाम हज़रत आयशा है, वो हज़रत अबू बकर की साहबजादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह जब हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी, पता है। फिर भी वो अल्लाह के नबी के साथ खुशी खुशी रहती थी और इनकी बातें और तौर तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। इसलिए मैं तुम्हें हरगिज़ ये नहीं कहूँगी छोटी उम्र में निकाह जायज़ नहीं, वगैरह वगैरह। बल्कि मुझे लगता है अब तुम हर चीज़ से महफूज हो। तुम बस अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, फिर देखो तुम्हारे लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। महरिश मैम इसे काफ़ी प्यार से समझा रही थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को अकेला छोड़कर तो नहीं गए थे ना? इस बार आयज़ा ने सवाल किया था। ये बात देखने वाली है। देखो आयज़ा, हो सकता है वो तुम्हें इसलिए छोड़कर गया हो कि तुम कुछ बन जाओ, ताकि जब वो तुमसे मिले तो इसे एक कामयाबी भी मिले। महरिश इसे समझाते हुए कह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, वो मुझे तलाक दे देंगे, आयज़ा ने नम आवाज़ में कहा था। तो फिर अल्लाह से अपने लिए बेहतर की उम्मीद रखो और बेहतर को मांगो। हो सकता है तुम्हारा हमसफ़र कोई और हो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, महरिश मुस्कुराते हुए से बता रही थी। आपको इस्लामियत की टीचर होना चाहिए था, आयज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम अब से अपने लिए बेहतर सोचोगी, समझी? आयज़ा ने इस बात में सर हिलाया था और इस दिन के बाद से आयज़ा में बहुत बदलाव आया था। इसने अपनी पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। वो खुश थी। खिज़र और नाइमा इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुके थे। 7 साल गुजर चुके थे और इस बीच एक बार भी रुमान का किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ था, और अच्छा ही था। आयज़ा अपने मकसद से नहीं भटकी थी, वो खुश थी। वी आर जस्ट स्ट्रेंजर्स विद सम मेमोरीज। 7 साल बाद। मुझे बताओ ना यार नाइमा, मैं क्या पहनूं? कमरे का बेड कपड़ों से भरा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल पर ज्वेलरी फैली हुई थी और सारा घर फूलों से सजा हुआ था। यार भाभी की साइड वालों ने तो लहंगे रखे हैं थीम में, नाइमा फ़ोन में मसरूफ़ सी बता रही थी। पता है हम लड़के वाले हैं, हम क्या पहनेंगे यार? आयज़ा ने कदरे उलझ कर सवाल किया। क्यों ना हम साड़ी पहने? नाइमा ने खुशगवारी से कहा। हाँ, आइडिया कमाल का है यार। चलो अब मैं चली नीचे मामा की मदद करने, तुम्हारा मूड हो तो आ जाना, कहकर आयज़ा बाहर आ जाती है। इसे अब कपड़ों की टेंशन नहीं थी। नीचे आते ही सामने मम्मा सोफे पर बैठी ज्वेलरी देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आयज़ा इनके पास आकर कुछ दिली से कहती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इधर आओ ना, मुझे बताओ इनमें से तुम्हारी भाभी को क्या गिफ्ट तोहफा दूँ? वो कदरे उलझन से कह रही थी। अरे मम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने आपको बताया नहीं, मगर मैंने सबकी तरफ से कल ही गिफ्ट खरीद के पैक कर दिए थे, आयज़ा ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था। या अल्लाह, मेरी जान बता देती ना, मैं कब से इसमें लगी थी, नुसरत बेगम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था। अच्छा ना मम्मा, सॉरी ना, आप जाएं, तैयार हो जाएं, मैं ये सब समेट देती हूँ। आयज़ा ज्वेलरी को सेट करने लगी थी। तकरीबन 8 बजे इन लोगों को घर से निकलना था। सब तैयार है ना? सरफराज साहब ने सवाल किया।
جی بابا، بھائی اپنے دوست کے ساتھ آئیں گے، نائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نائمہ نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی اور اس کے اوپر گولڈن میچنگ جھمکے، گلے میں گولڈن ہار، خوبصورت سی ماتھا پٹی اور بالوں کو جوڑے میں قید کر کے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اس کے برعکس عائزہ نے وائٹ ساڑی پہن رکھی تھی، اس کے اوپر وائٹ ہی میچنگ جھمکے اور ہار اور ماتھا پٹی تھی، بال سٹریٹ کھول رکھے تھے، سر پر نفاست سے چادر لے رکھی تھی جسے وہ دونوں ہی ہال میں اتارنے والے تھے۔ ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیاں بے حد حسین لگ رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سرفراز صاحب نے دونوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی۔ ویسے اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں پہلے کی طرح ڈرپوک نہیں ہیں، سرفراز صاحب ہمیشہ یہ بات خوشی سے کہتے تھے۔ اشارہ صاف عائزہ کی طرف ہوتا تھا۔ بابا پلیز، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ چلیں اب، ندرت بہن نے کہا، پھر گھر کو لاک کر کے باہر آ گئی تھی۔ سارے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور گاڑی ہال کے راستے پر ڈال دی تھی۔ نائمہ، یار میرا دل کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ہاں، تم نے ہیوی کپڑے پہنے ہوئے نا، بس اس وجہ سے، فکر مت کرو، نائمہ اسے پیار سے کہتی ہے۔ ہال پہنچ کر اندر کی جانب آ کر انہوں نے چادر اتاری تھی۔ خضر ابھی تک نہیں آیا تھا، یہ کہاں رہ گیا لڑکا؟ ندرت بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آ جائیں گے بھائی، نائمہ نے کہا۔ تب یہ خوبصورت بلیک سیوک آ کر رکی تھی، لال گلاب سے سجی ہوئی تھی۔ وہ کار البتہ گلاب نکلی تھے۔ دیکھا، آ گئے نا؟ عائزہ خوشی سے کہتی آگے بڑھی تھی، مگر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ سامنے موجود شخص کو وہ کبھی نہ پہچانتی اگر وہ اس کے نقش سے واقف نہ ہوتی۔ وہ وہی تھا، اس کا منکو رومان قاضی۔ بیٹا، تم کیسے ہو اور کب آئے؟ ندرت بیگم بیٹے کو دیکھ کر کافی خوش تھیں۔ بس مما، بھائی کا نکاح ہے آج، انہی کی ضد تھی کہ میں آؤں، تو بس میں حاضر، رومان خوشی سے کہتا ہے۔ خیر تم آئے ہمیں خوشی ہوئی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ندرت بہن اب سرد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ماں کو بچوں کی سائڈ ضرور لینی چاہیے، مگر جب آپ کی اولاد غلط کرے تو بجائے اسے اور بڑھاوا دیں، اسے اس چیز کی سزا دیں تاکہ وہ اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائے۔ رومان بس خاموش رہا تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ چلتے ہیں اندر، سب انتظار کر رہے ہیں، عائزہ نے مصنوعی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ رومان کی ایک نظر اس کے وجود پر پڑی تھی۔ رومان نے آج وائٹ سمپل کرتا پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ ہال کی ساری لڑکیاں اس پہ نظر جمائے ہوئے تھیں۔ السلام علیکم، ایک بلیک کلر کے لہنگا پہنے ہوئے لڑکی رومان کے پاس آتی ہے۔ وعلیکم السلام، وہ خوشگواری کے ساتھ کہتا ہے۔ جی، آپ دلہے کے بھائی ہیں نا؟ جی ہاں، آپ؟ اس سے پہلے رومان مزید کچھ کہتا وہ لڑکی وہاں سے ایکسکیوز کر کے جا رہی تھی۔ رومان نے نظروں کا تعاقب اس جانب کیا جہاں پہلے وہ لڑکی کھڑی تھی، سامنے ہی عائزہ اور نائمہ کھڑی تھی۔ دیکھا اپنے بھائی کی حرکتیں؟ عائزہ نے بنا تمید کے کہا۔ ہم دیکھیں، مگر تم کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آر یو جیلس؟ نائمہ نے ابرو اٹھا کر سوال کیا تھا۔ آف کورس آئی ایم ناٹ، میری بلا سے جس سے چاہے بات کریں، بلکہ یہ واپس ہی کیوں آئے ہیں؟ عائزہ نے تنگ لہجے میں کہا تھا۔ لازمن سی بات ہے، بھائی کی شادی ہے، ویسے پہلے بیوی دیکھی ہے جو اپنے شوہر کی موجودگی سے تنگ ہے، ویسے پہلا شوہر دیکھا جو اپنے سے کم عمر بیوی کو اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ ترکی بترکی بولی تھی۔ رخصتی تک وہ لوگ مگن تھے۔ واپسی پر رومان کی نظریں نہ چاہ کر بھی عائزہ کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ جب اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ ایسی نہیں تھی، وہ بالکل بچی تھی۔ عمر میں تو آج بھی وہ اس سے چھوٹی تھی، مگر بڑھتی عمر نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ گھر پہنچ کر چند گھریلو رسمیں کرنے کے بعد وہ لوگ اب سکون سے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ تبھی عائزہ کا کمرہ نوک ہوا تھا، وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ اتنے دن چھٹی کے باعث اس کے بہت سے کام رہتے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بابا، مما، سامنے ندرت بیگم اور سرفراز صاحب کھڑے تھے۔ امید ہے نیند خراب نہیں کی ہوگی، سرفراز صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ جی بابا، آفس کا کچھ کام رہتا تھا، بس وہی دیکھ رہی تھی۔ آپ بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس رومان آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں۔ دیکھو بیٹا، ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے تم پر، اگر تم یہاں رہنا چاہو اس کے ساتھ تو ہمیں خوشی ہوگی، مگر تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، ہم ہر قسم کے فیصلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں بالکل بیٹا، اور رومان، اس کی ذمہ داری تمہاری بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تمہارے فیصلے اہم ہیں، ندرت بیگم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مما، بابا، آپ پہلے بیٹھیں اور میری بات سنیں۔ رومان بھائی، وہ کہتے ساتھ رکی، میرا مطلب ہے رومان نے مجھے پہلے بھی چھوڑ دیا تھا، وہ چلے گئے تھے اور میں اس وقت بہت روئی بھی تھی، مگر اب میں کمزور نہیں ہوں، میرے پاس آپ دونوں ہیں، بھائی ہیں، نائمہ ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموش ہوئی تھی، جیسے کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور میں ان سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ دروازے کے پار کھڑے شخص کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور اگر وہ مجھے خود چھوڑیں گے تو آپ دونوں میری کسی اچھی سی جگہ شادی کر دیجیے گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اب کی بار عائزہ باری باری ان دونوں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ یہی کہ آپ اسے گھر داماد رکھیں گے۔
وہ ایک شرارتی مسکان کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں بیحد خوش ہوں، سمینہ بیگم نے اتنی پیاری بچی ہمیں دے دی، اور میں بھی بیحد خوش ہوں۔ اللہ میاں نے اتنے اچھے ماں باپ مجھے دیے۔ اچھا، کل سے کام پر لگ جاؤ گی تو ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ندرت بہن ابھی سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں اور باپ کو زیادہ یاد کرے۔ جی بالکل، اور مجھے مزید کتابیں بھی لینی ہیں۔ یا اللہ، اتنی کتابیں تو ہیں۔ انہوں نے بک شیلف کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی تھیں۔ پہلے یہ پڑھو۔ ماما یہ ساری پڑھ لی ہیں میں نے۔ اچھا بیٹا، ایک اور بات، تم اس گھر کی بیٹی ہو، اگر تمہاری بھابھی کوئی بھی غلط بات کریں تو تم مجھے بتاؤ گی۔ ندرت بہن کا لہجہ فکر مند تھا۔ کیوں ماما، اتنی اچھی تو ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گی، عائزہ نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ بس ایسا ہی ہو، میں تو پسند کی شادیوں کے خلاف ہوں ویسے بھی، ندرت بہن نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ ایسا نہ کہیں، بھائی کی پسند ہے تو کافی اچھی۔ باہر کھڑا شخص اب اپنے کمرے کی جانب چلا تھا۔ ہاں بس تمہاری مما کو ٹینشن لینے کا شوق ہے۔ اچھا بیٹا، اب تم بھی زیادہ دیر نہیں جاگنا، سو جانا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کچھ دیر بیٹھ کر سرفراز صاحب شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر آ گئے تھے، اور وہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنی قسمت کو دیکھ رہی تھی، جہاں بس چند رشتے تھے جو اس کی فکر کرتے تھے، جو صرف اس کا بھلا سوچتے تھے۔ I deserved a better goodbye۔ خلاف معمول سارے اپنے اپنے وقت پر اٹھے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل بھی سجی ہوئی تھی۔ کچن کے منظر کی طرف آؤ تو نائمہ اور عائزہ دونوں کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ناشتے کی کچھ چیزیں بنا رہے تھے۔ نئے دلہا دلہن بھی تیار سے اپنے کمروں میں تھے، البتہ رومان گھوڑے اور گدھے بیچ کر سونے میں مشغول تھا۔ تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور کال پک کر کے کانوں میں فون لگایا۔ تم نے بات کی اپنے گھر میں؟ مقابل سے ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ رومان چونک کر اٹھا تھا۔ یا اللہ، یہ کہہ کر واپس سے بات سننے لگا۔ مقابل اب کیا کہہ رہی تھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دیکھو میں آج بات کروں گا، فکر مت کرو۔ ہاں ہاں معلوم ہے، یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ بہن، تمہاری اسلام آباد اقبال والی سوچ کی وجہ سے انڈا جل جائے گا۔ نائمہ نے عائزہ کو اپنی دنیا میں کھویا ہوا پایا تو اسے ستانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ یار میں کھوئی نہیں ہوں، یہ علامہ اقبال والی سوچ تم پر لاگو ہوتی ہے، مجھ پر نہیں، میں تو وکیل نہیں ہوں۔ عائزہ اور نائمہ ان دونوں کا چلتا رہتا تھا۔ اچھا جی چلو، میری ہی سوچا، تم یہ بتاؤ کل بھابھی کی بہن کو کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہو رہی تھی، عائزہ کندھے چکا کر لاپرواہی سے کہتی ہے، مگر میں نے تو گھورنے کی بات کی تھی۔ تم اپنے مقابل کو بھی ایسے ہی پھنساتی ہو نا؟ عائزہ نے کچھ چڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ لو جی، اب سوال کیا پوچھا، جواب کیا ملے گا؟ میں تو ایسے ہی کہوں گی نا۔ اچھا جاؤ، جا کر اپنے بھائی کو اٹھاؤ، مجھے مما نے کہا ہے مگر میں نہیں جانا چاہتی۔ عائزہ اپنی ذمہ داری بھی نائمہ کو دے رہی تھی۔ اچھا جی میں نہیں جا رہی، اگر وہ میرا بھائی لگتا ہے تو تمہارا بھی کچھ لگتا ہی ہوا نا؟ نائمہ اپنے کام میں مصروف تھی، اسے کباب تلنے تھے۔ ہاں لگتا ہے نا، میرا اکلوتا دشمن۔ دیکھو اگر تم نہیں گئی نا تو میں بتا رہی ہوں اسے پانی کا گلاس گرا کے اٹھاؤں گی، عائزہ اپنی ہی رو میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے صبح اٹھنے کی عادت ہے، مجھے پانی کے گلاس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میں دشمنی اپنے برابر کے لوگوں سے کرتا ہوں۔ آواز سن کر عائزہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اسے افسوس نہیں تھا، اس نے سچ کہا تھا۔ بھائی واقعی آپ تو کافی جلدی اٹھ گئے۔ نائمہ نے بھی اپنی ہی بھابھی یا کہو یا یوں کہو دوست کا ساتھ دیا تھا۔ یہ طنز تھا، رومان نے بے ساختہ کہا تھا۔ کوئی شک؟ نائمہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا لڑکیوں کی طرح کہا تھا۔ ناشتہ لا دو، رومان کہتا ناشتے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سارے لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ بابا مجھے نہ آفس چھوڑنا، پہلے آپ کی میڈم کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتی ہوں، عائزہ نے شکوہ کن انداز میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے پہلے کورٹ جانا ہوتا ہے، ایسے کیسے؟ نائمہ بھی ترکی بترکی بولی۔ بابا آج میں دیکھ لوں آپ کتنا انصاف کرتے ہیں، ویسے اگر دیکھا جائے تو پہلے ہمیں عائزہ کو ہی ڈراپ کرنا چاہیے، اس کا آفس زیادہ قریب ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی سے بہت ساری باتیں کرنی ہے، اس لیے پہلے ہم اسے چھوڑیں گے، سرفراز صاحب خوشی سے کہتے ہیں۔ واہ کیا انصاف ہے بابا، نائمہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی ہے۔ تم سے تو اچھا ہے نقلی وکیل، عائزہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ رومان بس اسے دیکھ رہا تھا، وہ واقعی ویسی نہیں تھی، مگر اب رومان کو بہت سی تکلیفیں اٹھانی تھی۔ السلام علیکم، خضر اور ندا بیک وقت سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، سب خوشی سے جواب دے کر کھانے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ بھابھی کل آپ کی بہن تھی نا جو مجھ سے بات کر رہی تھی؟ رومان سب کو نظر انداز کر کے ان سے سوال کرتا ہے۔ ہاں میری چھوٹی بہن ہے۔ کیا ان کی شادی یا کہیں منگنی ہوئی ہے کیا؟ اب وہ بےحد محفوظ ہو کر بات کر رہا تھا۔ عائزہ چپتی نظروں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں ابھی تک تو کہیں بھی نہیں ہوئی، وہ ناشتے میں مصروف ہو کر کہہ رہی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے۔
رومان کا کہنا تھا ہال میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ رومان اپنی تم شادی کی درخواست کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی اپنی بیوی کے سامنے، خضر نے غصے سے کہا تھا۔ اسے ہرگز اس قسم کی توقع نہیں تھی۔ بھائی پلیز، وہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، اور پھر مرد تو 4 شادی کر سکتا ہے، رومان نے بے غیرتی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈھیٹ تھا۔ ہاں تو اب مرضی بناؤ نا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اسے جانچو۔ اب کی بار ندرت بیگم نے کہا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہم تم سے بندھے نہیں ہیں، مگر اگر ہماری بچی کے ساتھ ناانصافی کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، سرفراز صاحب نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ عائزہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی تھی، تبھی پیچھے سے آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے، اور اس کا دل آج پہلی بار صحیح معنوں میں ٹوٹا تھا۔ سنو لڑکی، میں تمہارے ساتھ اپنا مستقبل نہیں گزار سکتا، اس لیے مہربانی کرو اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ اوہ، بلکہ آپ لوگوں نے ایسا بتایا نہیں، اس کے ماں باپ اسے جھوٹ بول کر یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ رومان کا ایک لفظ طنز سے بھرا تھا، اس کی آواز میں نفرت تھی، اور دور کہیں اس کے دل میں افسوس بھی تھا۔ عائزہ بھاگتے ہوئے خود کو اپنے کمرے میں قید کر چکی تھی۔ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر ہے یا پاگل ہو گئے ہو؟ سرفراز صاحب تقریباً چلائے تھے۔ بابا پلیز، آپ لوگ اسے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں نہیں۔ مجھے نہیں آتا اسے جھوٹی تسلی دینا۔ اب کی بار وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑا تھا۔ ہال میں سناٹا تھا۔ آج پہلی بار عائزہ بنت سکندر کا دل ٹوٹا تھا۔ شام تک عائزہ نے خود کو قید کیا ہوا تھا، پھر خود ہی فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ نائمہ نے خوشی سے گلے لگایا تھا۔ مجھے تو لگا تم اب 2 ہفتے کمرے میں بند رہو گی، نائمہ نے پیار سے کہا۔ کیوں، مجھے بھی کون سے دورے پڑ رہے ہیں جو میں خود کو کمرے میں بند کرنے لگی؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے کیوں افسوس کرنا چاہیے؟ عائزہ نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اچھا سنو، جاؤ بابا سے بات کرو، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ نائمہ نے صبح سے چلتی پریشانی سے اسے نہیں بتائی تھی۔ اچھا کہاں ہے؟ ہاں، سارے لون میں ہیں، نائمہ نے مصروف سے انداز میں کہا، اور اپنے روم کی طرف جانے کے لیے پلٹی تھی۔ سارے مطلب؟ ارے مطلب تمہارے شوہر نہیں ہے، فکر مت کرو۔ ہاں، جیسے مجھے ذرا بھی فرق پڑے گا ان کی موجودگی یا غیر موجودگی سے، کہہ کر عائزہ باہر کی جانب آ گئی تھی۔ ہاں واقعی میں رومان نہیں تھا۔ السلام علیکم اماں جان، بابا جان کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہمارا چاند آخر کمرے سے نکل ہی آیا۔ بالکل، چاند کو آخر کون قید کر سکتا ہے؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ تم چاند ہو؟ ندا نے سوالیہ اور طنزیہ انداز سے کہا تھا۔ انسان کو چاند کہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے خود پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ چاند ہے، اور ویسے بھی خود کو چاند کہنے کے لیے خوبصورت دکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ چاند تو وہ ہے جو اپنے اندر ہزاروں راز دفن کرے، اور مجھے لگتا ہے میں ہوں ایک حسین اور خوبصورت چاند۔ بالکل، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل سیاہ ہے، اس میں بہت سے راز قید ہیں انسانوں کے، تبھی وہ اتنا خاموش ہے۔ ندرت بیگم نے اس کی طرف داری کی تھی۔ ندا خاموش ہو گئی تھی۔ بابا، میں نے سنا آپ پریشان تھے میرے لیے؟ ہاں بیٹا، مگر چھوڑو، آج ہم باہر چلتے ہیں کھانا کھانے، تم ہوٹل بک کرو، پھر کل ولیمہ بھی ہے نا، نائمہ کو بھی ساتھ لے لینا۔ اچھا بابا، وہ سب ہو جائے گا، آپ چلیں، ہم چھت پر چائے پیتے ہیں۔ ماما آپ بھی چلیں جلدی، عائزہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے جاتی ہے۔ مغرب میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ بھی بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ تمہیں عائزہ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، خضر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کس طرح کی بات کر دی؟ دیکھو ندا، آج جو ہوا اس سے ہم دونوں واقف ہیں، آئندہ کے بعد ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، یہ کہہ کر خضر اندر کی طرف چلا گیا۔ ندا خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، گھر کے سارے افراد ڈنر کے لیے گئے تھے۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو نا پھر؟ نائمہ اور عائزہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہیں، کس خوشی میں؟ میں تمہاری کیسز میں کوئی مدد نہیں کرنے والی، عائزہ صاف ہاتھ اٹھاتی ہے۔ دیکھو یہ کیس ایک بزنس گرل کا ہے، اور تم ایک قابل بزنس گرل ہو، تمہیں پتہ ہے راز کہاں چھپائے جاتے ہیں، کیسے چھپائے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، تمہیں کیا میں کوئی چور یا کریمنل دکھتی ہوں جو تم مجھ سے راز لوگی؟ عائزہ کو جیسے برا لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے یار، بس کل تم چل رہی ہو میری مدد کے لیے، نائمہ نے اپنا آخری فیصلہ سنایا تھا۔ آپ کے بیٹے کو پتہ تھا آج کے ڈنر کا؟ سرفراز صاحب نے ان سے دھیرے سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے نہیں بتایا، ندرت بہن نے اتنا ہی دھیما جواب دیا۔ تو یہ لڑکا یہاں اس لڑکی کو کیوں لایا ہے؟ سرفراز صاحب کی آواز سرد ہوئی۔ کرن، تم یہاں؟ ندا کی آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ کرن ندا کے گلے لگ کر پیار سے کہہ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک، تم یہاں کیسے؟ بس رومان نے کہا ڈنر پر لے کے جانا چاہتا ہے، اتنا انسسٹ کیا، مجھے آنا پڑا، وہ خوشی سے اپنی بہن کو کہہ رہی تھی، یا شاید اشارہ صاف عائزہ کو جلانے کی طرف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک نامحرم لڑکی کا ساتھ گھماتے ہوئے؟ ندرت بیگم اپنے بیٹے کا بازو پکڑے سرد آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں تو محرم بنا لوں گا نا، بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے اس نے کہا تھا۔ دیکھا اپنے بھائی حرکتیں اسی چڑیل کے ساتھ آیا جس سے مجھے چڑ ہے، عائزہ سکندر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ چھوڑے نا یار، ہم باہر ہیں، چلے ڈنر کرتے ہیں۔
خضر ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈنر کے وقت رومان کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی عائزہ کی جانب اٹھ رہی تھی، جبکہ عائزہ مکمل طور پر ڈنر اور نائمہ کی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ظماہر بھائی آنے والے ہیں؟ نائمہ نے سرگوشی سے کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ عائزہ نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ ہاں بھلا میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ تم نے کسی کو ہرگز نہیں بتانی یہ بات، کیونکہ بھائی سرپرائز دیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کراچی کے ایک ڈیفنس کے گھر کا منظر تھا، جہاں پیچھے کی جانب سے داخل ہونے والی دو لڑکیاں تھیں، سر سے پیر تک آیا بلیک سوٹ، بالوں کو پونی میں قید کیے، چہرے پر ماسک جائے۔ وہ دونوں اس وقت قاتل حسینہ لگ رہی تھیں۔ خاموشی سے اندر تک وہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے آ گئی تھیں۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تم وکیل ہو یا چور؟ عائزہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ اور تم کیا ہو؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں تم کچھ بھی بکواس کرو گی، عائزہ نے غصے میں کہا، مگر دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ نائمہ ہار مان گئی تھی۔ وہ اس عمر میں بس 2 سال بڑی تھی، اور یہ بات سے ہی عائزہ ہر بات جیت جاتی تھی۔ تم میری بہن نہیں ہوتی نا تو میں دیکھتی۔ ان کی تھی سرگوشیاں سن کر وہ دونوں ہی چاق و چوب بند ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ دونوں کسی بھاری چیز سے لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی وہ دونوں باہر آئے تھے۔ مری تو نہیں ہوں گی نا دونوں؟ پاگل ہو؟ اب اتنا بھی زور سے نہیں لگا ہوگا جتنا تم ڈر رہے ہو۔ اچھا بھائی نے صوفے پر بٹھاتے ہیں۔ وہ دونوں کو صوفے پر بٹھا دیتے ہیں۔ ان کا ماسک اتار کر دیکھو کیا کون ہے، دانیال نے بے ساختہ کہا تھا۔ نہیں، اگر وہ پردہ کرتی ہوں گی تو ہم دونوں کو گناہ ملے گا، اس نے اسے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ کمال ہے، یہ کون سا پردہ ہوا بھلا؟ بال تو کھلے ہیں، دانیال نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ان کو رسیوں سے باندھتے ہیں، دوسرے شخص نے تجویز دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد عائزہ کو ہوش آیا تھا۔ خود کو رسیوں میں جکڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ نائمہ چڑیل، اٹھو یار! عائزہ پیروں سے ٹھوکر مار رہی تھی جو جلد ہی اثر کر گئی تھی۔ دیکھو چڑیل، ہم تمہاری وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ ہم چاند پر کیسے پہنچے؟ ہاں چاند نہیں، قبر میں ہیں، عقل کی اندھی، ہم پکڑے گئے ہیں۔ ہم پکڑے کیسے؟ نائمہ اب ہوش میں آئی تھی۔ اپنی کم عقلی اور کاہلی کی وجہ سے انسان ادھر ادھر دیکھ کر اندر جاتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں تو ساتھ جانا ہے۔ عائشہ اس کے پلان پر غصہ کرتی کہتی ہے، بہن اب جب اتنی اچھی کرمنل پلاننگ آتی تھی تو خود کیوں نہیں کی؟ وہ دونوں ایسی ہی تھی، ایک دوسرے پر جان لٹا دینے والی، ساتھ ہی ایک دوسرے کی جان لینے والی۔ یہ موقع پر منحصر ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا تم اتنی بیکار، کہتے کہتے وہ رکی تھی، کیونکہ عائزہ اسے گھور رہی تھی۔ میرا مطلب ہے تمہارا پلان اگر اتنا بیکار ہوگا تو میں خود ہی کوئی پلان بنا لیتی۔ جواب بھی طنز سے بھرا تھا۔ یار وہاں دیکھو کوئی ہے۔ دروازے کے اس پار 2 مردانی جسامت کے وجود تھے۔ یار اگر یہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کر دیں تو؟ عائزہ کو ابھی سے فکر ہونے لگی تھی۔ دیکھو ڈرو مت یار، ابھی دیکھنا ان دونوں کو نا ہم سے محبت ہو جائے گی، نائمہ خوشی سے چہکتی کہتی ہے۔ ہیں دماغ درست جگہ پر ہے یا نہیں؟ ارے یار تم ناول نہیں پڑھتی کیا؟ مجھ سے کورس کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، تم ناول کی بات کرتی ہو؟ عائزہ مایوسی سے کہتی ہے۔ اچھا خیر، ناول میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ نائمہ اپنی بات پر تھی، اور بہن یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں مار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دونوں مزید بات کرتی، وہ دونوں مرد اندر کی جانب آئے تھے۔ ظماہر بھائی، اپنا نام ایک انجان لڑکی کے منہ سے سن کر اسے حیرت ہوئی۔ پھر ظماہر خود ہی آگے ہو کر اس کا ماسک اتارتا ہے اور پھر ٹھٹک جاتا ہے۔ گڑیا تم یہاں؟ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ کھلتا ہے، اس کے بعد عائزہ کے۔ وہ چاروں اب ہال میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ تم دونوں رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو باہر؟ مما پاپا انہوں نے روکا نہیں؟ ظماہر حیرت سے پوچھتا ہے۔ ظماہر بھائی، یہ میرا نہیں، آپ کی اس بہن کی پلاننگ تھی۔ بھائی مجھے کیس کے لیے ثبوت چاہیے تھے، مگر شاید ہم اندھیرے میں غلط گھر میں آ گئے ہیں، نائمہ معصومیت سے کہتی ہے۔ آپ لوگ صحیح گھر میں آئی ہو، اس لڑکی کے خلاف ہم نے ثبوت ڈھونڈ کر اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا تھا، دانیال نے مصنوعی پروفیشنل انداز میں کہا۔ کیا مگر آپ لوگ کیسے؟ میں انسپکٹر دانیال اور یہ انسپکٹر ظماہر ہے، دانیال فخر سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ بھائی آپ نے پولیس جوائن کر لی اور بتایا نہیں؟ نائمہ ناراضگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے کہتی ہے۔ ہاں گڑیا، بس مجھے یہ پروفیشن اچھا لگا تو بس، ظماہر نارمل سے انداز میں کہتا ہے۔ صحیح، آپ گھر کب آ رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ کل۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں۔ کیسے جاؤ گی دونوں رات کو؟ ظماہر الجھا سا تھا۔ کار ہے بھائی، ہم چلے جائیں گے، کہہ کر وہ دونوں گھر سے باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں اب گھر کی جانب روانہ تھی۔ تم بالکل چپ تھی اندر؟ نائمہ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اندر بالکل خاموش تھی، 1-2 باتوں کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نہیں تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی بولنے کی، عائزہ نے بس اتنا ہی کہا۔ اگلی صبح کافی خوشگوار تھی، ایسے میں غازی ہاؤس میں 2 لوگوں کا مزید اضافہ ہوا تھا۔ ظماہر میرے بچے، ماں باپ سے ایسا بھی کیا خفا ہونا جو گھر ہی چھوڑ دیا؟ ندرت بیگم جب سے ظماہر آیا تھا تب سے ہی وہ اس سے یہ شکایت کر رہی تھی۔ مما بس نا، باپ پرانی باتیں نہ کریں، اب تو آ گیا ہونا۔
میں نے کہا تھا۔ ضماہر اپنا ماضی دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ڈرتا تھا اپنے ماضی سے۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں اب مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے کرن سے شادی کرنی ہے۔ آج صبح ہی صبح رومان عائزہ کے سر پہ سوار تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ دوسری شادی کر لیں، مگر مجھے طلاق نہ دیں، عائزہ نے التجا کی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اسے طلاق مل گئی تو پھر اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہوگا، تبھی تو اس کے ماں باپ نے نکاح کروایا تھا۔ اچھا جی، میں تمہیں طلاق نہ دوں کیوں؟ آواز اور شور سن کر سارے اندر آ گئے تھے۔ ضماہر کی نظریں اس لڑکی پر پڑی تھیں جس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر پھر بھی چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ لڑکی سے ہر بار متاثر کرتی تھی، مگر اس کے بارے میں سوچنا اب اس پر حرام تھا۔ کیوں نہ دوں میں تمہیں طلاق؟ بولو۔ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی منقوہ بنا کر رکھوں جس کے ماں باپ اسے خود ایک بوجھ سمجھ کر ہمارے سر مار گئے ہیں؟ رومان کی آواز میں چبھن تھی جو عائزہ کو اپنے اندر تک داخل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ رومان، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بس بابا، میں اب مزید اس رشتے پر پابند نہیں ہوں، مجھے تو اس لڑکی کے کردار تک کا نہیں پتہ۔ رومان کا انداز اب بھی ویسا تھا۔ اس بات پر ضماہر کا دل چاہا وہ اس کا منہ توڑ دے۔ میں رومان غازی تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اتنی سی بات تھی اور عائزہ سکندر اس رشتے سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہاں موجود ہر ایک شخص پر سختہ طاری ہو گیا۔ عائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے رومان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جہاں سب حیران تھے وہاں پر ضماہر کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ہمیشہ اس رشتے کا لحاظ کرتی تھی، ہمیشہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں لڑکی ہوں تو کمزور ہوں؟ میں ہرگز نہیں۔ مجھے بہت ہی پہلے اپنے ماں باپ کی سچائی کا پتہ تھا، میں نے خود پتہ کیا تھا۔ عائزہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے کردار کی بات کی تھی نا، تو سنیں، میرا کردار بے حد پاک ہے اور مجھے عائزہ سکندر کو کسی کو بھی یہ بات پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائزہ نے بات مکمل کر کے سانس لیا تھا۔ تمہاری یہ ہمت مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ نکلو، نکلو میرے گھر سے۔ رومان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب لے رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو عائزہ کا، سرفراز صاحب نے غصے میں کہا تھا۔ بابا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، رومان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ عائزہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اعتراف میں بہت سی آوازیں گونجی تھیں، مگر عائزہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک بات تھی، اس کا اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ باہر کی جانب بڑھتے قدم اچانک رکے تھے۔ رومان کے قدم بھی ساتھ تھمے تھے۔ عائزہ کے بازوؤں پر کسی کی گرفت تھی، ضماہر غازی کی گرفت اس کے ہاتھ پر تھی۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس نے رومان کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ نکالے تھے۔ رومان گوری رنگت کا حامل تھا، لمبے سلکی بال جو گدی تک آتے تھے، ہلکی براؤن آنکھیں، چہرے پر موجود دھاڑی اور نفاست سے سیٹ مونچھیں اسے مزید دلکش بنائے ہوئی تھی۔ وہ غازی اپنی خوبصورتی میں الگ غربت رکھتا تھا۔ ضماہر نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی تھی، بڑے ہی آرام سے اس نے اسے عائزہ کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اس سب میں ضماہر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، کیونکہ اگر وہ نظر اٹھا کر اس لڑکی کے درد کو محسوس کرتا تو اس کا اپنا بھائی اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا۔ عائزہ نے نظریں صرف ضماہر پر تھی جنہیں وہ بخوبی اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا۔ آج سے یہ میری منگ ہے، آج سے پورے 2 ماہ اور 10 دن بعد میں ان سے نکاح کروں گا، ضماہر نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ مما، کمرے میں لے کر جائیں انہیں، ضماہر نے نرم گوئی سے کہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمارے معاملے کو آسانی سے حل کرنے والا۔ عائزہ نے نظر اٹھا کر سرفراز کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اس کو اب اپنی زندگی ایک مذاق لگتی تھی۔ پہلے ماں باپ نے آزاد کر دیا، پھر شوہر نے، اب اس کے ساتھ کسی نے ہمدردی میں رشتہ جوڑا تھا۔ اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، اسی کی امیدیں زندگی سے اب ختم تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، سارے ایک جگہ جمع تھے، البتہ نائمہ وہاں نہیں تھی۔ وہ یقیناً عائزہ کے ساتھ تھی۔ بابا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، رومان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے تم نے ایک لڑکی کی زندگی پر، اس کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے صحیح کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اس گھر میں پرورش پائی ہے؟ ایک کڑوا سا جواب ضماہر کی طرف سے آیا تھا۔ دیکھو ضماہر، تم اس معاملے میں بلا وجہ آئے ہو۔ رومان ضماہر سے 1.5 سال ہی بڑا تھا، اس لیے ان دونوں میں کوئی خاص آپ جناب والی بات نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں آیا ہوں اس معاملے میں بلا وجہ؟ تم اس سے شادی کر کے غلطی کر رہے ہو، میں اسے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ ضماہر طاہر غازی کا لہجہ اٹل تھا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد کا منظر تھا۔ وہ دونوں شخص اس وقت بالکنی میں تھے۔ تم نے اس سے منگنی کر لی؟ دانیال نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور اب واپسی پر میری شادی ہے اس سے، ضماہر پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اور رمشا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو پاگل ہی ہو جائے گی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر وہ تمہارے لیے پاگل ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، ضماہر کہہ کر چلا گیا۔ اوکے، خیر، بھابھی ہے تو اچھی، مگر تم نے جو جھوٹ کہا۔
दानियाल की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि ज़माहिर ने इसकी बात काटी थी। इससे कभी इस बात का इल्म नहीं होगा। काश काश आप यहाँ होती तो मुझे सिखा देती, मेरी परेशानी को दूर कर देती आप। नम आंखों से आयज़ा ने ये बात कही थी। 2.5 माह बाद गाजी हाउस में आज हर तरफ हल्ला गुल्ला था, क्योंकि आज रुमान तहीर गाजी की शादी किरण अफंदी के साथ तय होनी थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर, निदा ने तंजिया आयज़ा को कहा। क्यों भाभी, आपको मुझ पर अफसोस करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? वो भी फिर आयज़ा थी, अपने आगे कब किसी की चलने देती थी। हाँ भाई, तुम्हारा हस्बैंड। निदा की बात अधूरी रह गई थी। एक्स हस्बैंड याद है? आयज़ा ने ब्रू उठाकर सवाल किया। निदा जवाबन खामोश हो गई थी। अफसोस तो मुझे आपकी बहन पर आता है, जो एक भगोड़े शौहर के साथ शादी पर राज़ी हुई है। मेरा जो मंग है वो तो गैर शादीशुदा और बेहद हसीन है। आयज़ा ने बेहद साख्ता ज़माहिर की तारीफ़ की थी। सारे लौंड में बैठे थे। शादी की तारीख 1 हफ्ते बाद तय हुई थी और इन सब में अगर किसी का दिल उदास था तो वो थी आयज़ा सिकंदर। वो खाना लगवाने बाहर की जानिब जा रही थी, तभी इसे खातून ने पुकारा था। वो जी कहकर पलटी थी। तुम रुमान की पहली बीवी हो ना? इन्होंने आमसे अंदाज में पूछा था, मगर यह बात आयज़ा को बेहद बुरी लगी थी। वो कुछ कहने लगी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम? आयज़ा किसी की इन खातून ने दूसरा सवाल किया। मेरा नाम? आयज़ा किसी की आवाज़ पर खामोश और चौंक गई थी। आयज़ा ज़माहिर सिकंदर है इनका नाम। ज़माहिर की सर्द आवाज़ माहौल में सुनाई दी। मेरी मंग है ये, और होने वाली मलकूहा। ज़माहिर अब बिल्कुल आयज़ा के सामने खड़ा था। आंखें आयज़ा की आंखों पर जमी थीं। आयज़ा ने पलकें नहीं झुकाई थी। वो बेसाख्ता उसे देख रही थी। खातून खामोश हो गई थी। ज़माहिर इसका हाथ थामे इसे अंदर ले आया था। आप अचानक जल्दी आ गए? अंदर आते ही आयज़ा ने पहला सवाल किया था। क्या 1.5 महीना जल्दी और अचानक होता है? ज़माहिर ने हैरत से पूछा था। मेरा मतलब आप मुझसे शादी करने आए हैं क्या? आयज़ा ने दिल की बात आखिर कह ही दी। आयज़ा, मैं रुमान नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़ दूँ। मैं मर्द हूँ और असल मर्द अपनी गैरत की खूब हिफाजत करते हैं। ज़माहिर का लहजा थोड़ा सख्त था। मतलब आप मुझसे हमदर्दी में शादी कर रहे हैं? आयज़ा ने नम आंखों से कहा था। मुझे ये शोर शराबे के साथ निकाह नहीं पसंद। हमारा निकाह आज शाम को होगा और आप तैयार रहेंगी। ज़माहिर हुक्म देता अपने रूम की तरफ जा रहा था। मुझे सादगी से निकाह नहीं करना। आयज़ा रुहासी हुई थी। मैंने जो कहा है वो सुनना अब आपका फ़र्ज़ है। ये शाम का वक्त था। घर में सन्नाटा था। काजी साहब और चंद गवाह मौजूद थे। सरफराज साहब काफ़ी हैरत में थे। अलबत्ता नुदरत बहन काफ़ी पुरसकून थी। नाइम और खिज़र की खुशी का तो जवाब ही नहीं था। आपके बेटे का दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं ख़राब हो गया? सरफराज साहब धीमे लहजे में अपनी शरीके हयात से मुखातिब थे। कमाल है भाई, एक तो मेरे बच्चे ने ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है, वरना इसे तो हमेशा घर से दूर रहने की उम्मीद है। कम से कम आयज़ा की वजह से वो घर पर ही होगा। नुदरत बहन काफ़ी पुरसकून थी। बस इसलिए चुप हो। सरफराज साहब मुतमईन थे। निकाह हो चुका था। वो लड़की जैसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर रही थी, आज वो फिर एक बार किसी पर यकीन करने जा रही थी। वो आयज़ा सिकंदर अब आयज़ा ज़माहिर सिकंदर थी। वो अब एक ज़माहिर की बीवी बन चुकी थी। मैं आपके रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। सारे इस वक्त डिनर कर रहे थे, तभी ज़माहिर ने एक और धमाका पेश किया था। पहले तुम अचानक निकाह कर लेते हो, किसी को खबर भी नहीं हुई, और अब तुम इस पर इस तरह हक भी जमा रहे हो। सरफराज साहब ज़माहिर को जल्दबाजी पर तलमला गए थे। मुझे अपनी बीवी पर्दे में पसंद है, और तुम घर में कमरे से बाहर सर पर दुपट्टा रखोगी। सरफराज साहब को कहकर वो आयज़ा से मुखातिब था। इसने बस खामोशी से नज़रें झुकाई थी। यह आयज़ा के कमरे का मंजर था, जिसमें खूबसूरत डबल बेड, साथ प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल और बराबर में एक सोफ़ा और स्टिकी कार्नर जो इसने खुद डिज़ाइन किया था। ज़माहिर इस वक्त सोफ़े पर बैठा सुकून से मोबाइल में मसरूफ़ था। आयज़ा कमरे में आई थी। इसकी मौजूदगी की वजह से आयज़ा बहुत कंफ्यूज सी थी। तभी ज़माहिर का फ़ोन बजा था। अस्सलाम वालेकुम, ज़माहिर ने खुशगवार लहजे में कहा था। मैं ठीक, मुकाबिल का वो जवाब दे रहा था। जी वो भी ठीक है। अच्छा, और अगर वो मना करे? ज़माहिर अब फ़ोन पर मसरूफ़ था। आयज़ा खामोशी से स्टडी कॉर्नर पर बैठी थी। सुनो, मेरी मम्मा तुमसे बात करना चाहती हैं। ज़माहिर ने फ़ोन आयज़ा की जानिब बढ़ाया था। अम्मी तो नीचे हैं, वो फ़ोन पर क्यों बात करना चाहती हैं? सामने से बात करके आ जाती हूँ। आयज़ा उठकर जाने लगी थी। ये मेरी दोस्त की मम्मा है, ज़माहिर इसको बाजू से रोकता कहता है। आयज़ा खामोशी से हाथ थाम लेती है। अस्सलाम वालेकुम, आयज़ा ने खुशगवार आवाज़ में कहा। मुकाबिल की आवाज़ पर वो चौंक गई थी। महरिश मैम, आप यहाँ पे है ना? अचानक से आयज़ा का तहब्बुस होने लगा था। जी मैं आयज़ा ही हूँ, इसने खुशी से कहा। इसकी आंखें नम थी। ज़माहिर को भी हैरत का झटका लगा था। वह दानियाल की मम्मा को कैसे जानती थी? वो इस बात को लेकर परेशान था। मेरी शादी? वो चुप हो गई। मैं जब आपसे मिलूंगी तो फिर बताऊंगी। आयज़ा ज़माहिर के सामने बात नहीं करना चाहती थी। ये बात इनको समझ आ गई थी। ज़माहिर अचानक आयज़ा के हाथों से फ़ोन लेकर बाहर आ गया था।
وہ حیران رہ گئی تھی۔ مما آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ ضمائر کی سرد آواز گونجی تھی، اس میں خوف واضح تھا، کسی کو کھونے کا خوف۔ کیا اسے دانیال کے بارے میں؟ اس کی بات ادھوری تھی، مقابل کچھ کہہ رہا تھا۔ ضمائر کا انداز اب نارمل ہو گیا تھا، اسے تسلی ہو گئی تھی، وہ پرسکون تھا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تھا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سنیں آپ صوفے پر سوئیں گے؟ اوکے کہہ کر وہ تصدیق کرنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سنو بیبی، کوئی ناول، کوئی افسانی دنیا نہیں، میں بیڈ پر سوؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب تک وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا، عائشہ کمفرٹر خود پر ڈالے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضمائر خاموشی سے اس کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ واپس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور ساتھ لائٹس بھی آن کر دی تھی۔ ضمائر سونے والا تھا جو تیز روشنی سے واپس اٹھ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے بیبی آپ کے ساتھ؟ ضمائر چڑھ کر کہتا ہے۔ وہ میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ عائشہ کچھ سوچ کر کہتی ہے۔ ضمائر بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے ہمیشہ نائمہ سے سنا تھا کہ عائشہ کا بیہیویئر چائلڈش اور بزنس وومین جیسا ہے۔ دو شخصیت کا ایک انسان میں ہونا بھی ایک ہنر ہوتا ہے۔ اتنا بھی کوئی خاص چہرہ نہیں ہے آپ کا جو میں آپ کو منہ دکھائی دوں۔ ضمائر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے کہتا ہے۔ خیر اب ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، میرا منہ تو چاند کی مانند ہے۔ عائشہ فخریہ کہتی ہے، اور منہ دکھائی تو میرا حق ہے نا؟ عائشہ کافی مسکا مارنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا آپ کو بیوی کے حقوق کا علم ہے؟ ضمائر نے دلچسپی سے سوال کیا۔ بالکل، مجھے سب پتہ ہے۔ عائشہ کا سیلف کانفیڈنس عروج پر تھا۔ پھر تو آپ کے شوہر کے حقوق کا بھی کافی اچھے سے پتہ ہوگا۔ ضمائر نے نرم لہجے میں عائشہ کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ عائشہ کے جسم میں ایک دم کرنٹ سا لگا تھا۔ مجھے نہیں پتہ۔ جھٹکے سے عائشہ پیچھے ہو کر واپس لیٹ گئی اور کمفرٹر اوپر تک اوڑھ لیا تھا۔ ضمائر کا ایک زوردار قہقہا گونجا تھا، جبکہ عائشہ کو اپنا منہ دکھائی مانگنے پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح کافی خوشگوار تھی۔ سارے لوگ خوشی خوشی ناشتہ کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں کمرے سے نکلے تھے، معمول کے مطابق عائشہ ندرت بہن کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھنے میں مسئلہ ہے کیا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عائشہ کہتے ساتھ خاموشی اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ عائشہ آج آفس جاؤ گی یا نہیں؟ نائمہ جان بوجھ کر سوال کرتی ہے۔ ہاں بس ناشتہ کر کے تیار ہوں گی، عائشہ مصروف انداز میں کہتی ہے۔ میں چھوڑ کر آؤں گا آپ کو، ضمائر نے نارمل سے انداز میں کہا۔ نہیں میں بابا کے ساتھ جاتی ہوں۔ عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑنے جائے۔ وہ اسے کیوں دور ہو رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، یا وہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ گھر پر ہی رہیں۔ اس بار لہجے میں ذرا سرد پن تھا، جسے عائشہ کے ساتھ باقی سب نے بھی محسوس کیا تھا۔ ارے نہیں میں مذاق کر رہی تھی، آپ بھلے مجھے چھوڑنے چلیں۔ عائشہ کا خود کا گھر میں رہنا قطعی منظور نہیں تھا۔ وہ بزنس کے ساتھ اور بھی بہت کام کرتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں تھے۔ عائشہ نے چپ رہنا بہتر سمجھا تھا۔ اسے ضمائر کا خود کے ساتھ جانا برا لگ رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کو 2 دن کا وقت دیتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کریں، وہ بھی پورے دل کے ساتھ۔ ضمائر نے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں کوشش کروں گی، عائشہ دھیمے لہجے میں بولتی ہے۔ کیا آپ کے دل میں ابھی بھی رومان ہے؟ ضمائر کا یہ سوال عائشہ کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ میری بات سنیں مسٹر، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میرے کردار پہ سوال اٹھانے کا۔ آپ کے بھائی کو تو میں کبھی پوچھوں بھی نہیں، مجبوری کے تحت کی تھی میں نے شادی۔ عائشہ کی آواز نم ہو گئی تھی، اسے بے اختیار اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔ میں نے آپ کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا، میں ایسا مرتے دم تک نہیں کر سکتا۔ عائشہ کے آنسو دیکھ کر ضمائر نے گاڑی سائڈ پر روکی تھی۔ ضمائر نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا تھا۔ آپ کے کردار اور آپ کے آنسو میرے ہو چکے ہیں، اب میں ان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ضمائر نے کہتے ساتھ ہی اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ لمحے بھر کو عائشہ کو وقت ٹھہرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لمحے بھر کو ضمائر کو اپنی محبت میں اضافہ ہوتے دیکھا تھا۔ عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ ضمائر، اس نے دھیرے میں لہجے میں کہا تھا۔ ضمائر اس سے دور ہوا، واپس گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم تو وہی ہو نا بھائی کے ساتھ جو تھے اس دن؟ نائمہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی کیس پڑھ رہی تھی، تبھی دانیال اس سے ملنے آیا تھا۔ حیرت کی بات ہے نا، یہ چیز آپ کو یاد کیسے رہ گئی؟ ناچیز ہی اکثر مجرم ثابت ہوتے ہیں، اس لیے یاد رہتے ہیں۔ کوئی کام؟ نائمہ نے اپنا سارا ایٹیٹیوڈ دانیال کو دکھاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، دانیال جو اب تک اپنے دوست کی بہن ہونے کا خیال رکھ رہا تھا، وہ اب ختم کرنا ہی پڑا تھا۔ دانیال کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ یہ کیس ریڈ کر لو، میں چاہتا ہوں اسے تم ہینڈل کرو۔ دانیال پروفیشنل سے انداز میں بولا۔ تم کیوں چاہتے ہو؟ وہ آگے کچھ بولتی، دانیال اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ میں 3 سال بڑا ہوں تم سے، تو آپ کہنا تمہارا فرض ہے۔ دانیال اب کی بات ٹیبل پر جھک کر ہاتھ میں ہاتھ پھنسائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو جناب، مجھے مت سکھاؤ اور یہ بتاؤ میں یہ کیس کیوں لڑوں؟ نائمہ وہی ضدی اور اکڑو لڑکی۔ خیر میرا نام دانیال ہے اور یہ میرے ایک عزیز کا کیس ہے۔
اور جو سوال جواب کرنے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ راستے میں دانیال کو ضماہر کی کال آئی تھی۔ ہاں راضی کر لیا ہے، تمہاری بہن ہے تمہاری طرح ضدی۔ ارے نہیں، اچھا میں اور نائمہ پہنچتے ہیں پھر۔ ضماہر سے بات کرنے کے بعد اس نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈالی تھی۔ یقیناً وہ ایک گاؤں تھا جہاں وہ لوگ جا رہے تھے۔ کام سے فری ہونے کے بعد ضماہر نے عائزہ کو پک کیا تھا۔ گاڑی ایک انجان سڑک پر چل رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہت دیر بعد عائزہ نے خاموشی کا تسلسل توڑا تھا۔ مما سے ملنے، دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ شکریہ، نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کہا۔ اچھی بیویاں شوہروں کو شکریہ نہیں کہتی، ضماہر دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں وہی صبح والی محبت تھی۔ اچھا تو پھر کیا کرتی ہیں؟ عائزہ نے محفوظ انداز میں پوچھا۔ اچھی بیویاں شوہروں کو ان کا پسندیدہ کھانا بنا کر دیتی ہیں۔ ضماہر نے اپنے بارے میں سے پہلی بات بتائی تھی۔ خضر اور ضماہر میں ایک چیز کامن تھی، ان دونوں کو کھانا بے حد پسند تھا۔ تھوڑی دیر کا فاصلہ ختم کر کے وہ لوگ اب اس بڑے سے گھر کے سامنے تھے۔ ہارن کی آواز سے گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کی جانب ایک بڑا خوبصورت سا لون تھا اور گھر بھی کافی اچھے سے فرنشڈ تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ضماہر نے عائزہ کو مہرش میم کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری شادی ضماہر سے ہوئی تھی، مہرش بیگم نے بڑے ہی پیار سے کہا۔ نہیں پہلے نہیں، ابھی مطلب میری دوسری شادی ہے، اس نے کافی اداس لہجے میں کہا تھا۔ اداس کیوں ہو؟ مہرش بیگم اس کے رگ رگ سے واقف تو تھیں مگر وہ اس کی عادت سے کافی حد تک وابستہ تھیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا بہتر کو مانگنا اللہ بہترین سے نوازے گا، وہ سوچنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ تو کیا اللہ نے تمہیں بہترین سے نہیں نوازا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضماہر آپ کو بہترین کیوں لگا؟ کسی سوچ کے تحت اس نے پوچھا۔ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہے، مگر میری دوسری شادی مجھے سکون نہیں دے رہی۔ عائزہ نے اپنی اصل وجہ بتائی۔ تمہیں پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی اور وہ بیوہ تھی اور کامیاب بزنس خاتون تھی جن کی عمر 40 سال تھی۔ مہرش بیگم ٹھہری تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ بات میم، عائزہ نے نرم اداس لہجے میں کہا تھا۔ ضماہر مجھے مما کہتا ہے، تم بھی وہی کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ اور تمہیں حقیقت نہیں پتہ ہے میری جان۔ مطلب دیکھو ہم سب یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے شادی کی اور اس سب واقعے کو ہمدردی کا نام قرار دے دیتے ہیں۔ مہرش بیگم نے بڑے ہی پیار سے اسے سمجھانا شروع کیا تھا۔ عائزہ سمجھ گئی تھی، اب اس کے دل سے سارا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں کے مولوی اور مولانا ہی ہمیں اسلام کی تاریخ سناتے ہیں، ہم مسلمان خود نہیں پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی محبت اور عقیدت ہی داستان ہے۔ حضرت خدیجہ کی 2 بیٹیاں ان کے پہلے شوہر سے تھیں جن کا نام ہند اور حالہ تھا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جہالت کا دور حضرت خدیجہ کیونکہ کامیاب تھی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ انہوں نے گمراہی کا راستہ چھوڑا یا نہیں تاریخ میں یہ نہیں بتایا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شفقت اور محبت سے پیش آئے تھے۔ حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے محبت نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے کردار سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود سے زیادہ یقین کرتے تھے۔ ان کی شادی 25 سال چلی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے کردار سے محبت کی داستان تھی۔ اب ہم اس میں سے تمہاری مثال لیتے ہیں۔ رومان تمہارے لیے صحیح نہیں تھا کیونکہ سورۃ نور میں اللہ نے صاف بتایا ہے، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ اس کا مطلب تم ضماہر کے لیے ہی بنی تھی، تم اس کی ٹیڑھی پسلی سے ہی بنی تھی۔ اور دوسری بات، تم حضرت خدیجہ کی طرح وفا نبھانا، وہ ویسے ہی محبت کرے گا۔ تھوڑی دیر مزید بات چیت کے بعد وہ لوگ اب رات کا کھانا کھانے لگے تھے۔ دانیال اور نائمہ بھی وہیں آ گئی تھیں۔ مجھے خوشی ہوئی تم سب آئے، مہرش بیگم نے خوشی سے کہا۔ مجھے بھی بےحد خوشی ہوئی میم، عائزہ نے ایک بار پھر میم کہا تھا۔ آپ انہیں مما کہہ سکتی ہیں بیبی، زمران نے عائزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ دانیال کے گھر سے آتے آتے انہیں 10 بج گئے تھے اور سارے اس وقت اپنے اپنے کمرے میں ہی تھے۔ کل رومان کا نکاح ہے۔ ضماہر نے نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ عائزہ بھی فریش ہو کر آئی تھی۔ معلوم ہے، اس نے بےحد نارمل انداز میں کہا تھا۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھے، ضماہر صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عائزہ کو مہرش مما کی باتیں یاد تھی، وہ اس کی تھی، یہ بات اس نے تسلیم کر لی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ضماہر نے ایک نگاہ بھر کر اسے دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ آپ کیا؟ عائزہ کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ضماہر اس کے لب پر اپنی انگلی رکھ چکا تھا۔ عائزہ آپ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، پلیز خود کو ہمیشہ میری امانت سمجھنا۔ ضماہر کی آواز نم تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ عائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ضماہر اٹھ چکا تھا، اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ عائزہ اس کے کندھے تک بھی مشکل آتی تھی، وہ قد میں ضماہر سے چھوٹی تھی۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آئی تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا، عائزہ نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔
دیکھو بیوی، مرد روتا نہیں ہے، اور یہ بار بار مت کہا کرو کہ میں رو رہا ہوں۔ ضمائر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے آنسو ایک لڑکی کے سامنے نکلے، اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے بھی۔ عائزہ نے حیرت سے سوال کیا، اور اس بات پر تو ضمائر کا دل بے قابو ہوا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ میری پسندیدہ عورت ہیں؟ ضمائر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بالوں کی لیٹوں کو پیچھے کیا تھا اور ایک قدم عائزہ کی جانب بڑھایا تھا۔ مہرش مما نے کہا تھا۔ عائزہ اپنی طرف بڑھتے قدم کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اس بار ضمائر نے عائزہ کی کمر کی گرد بازو مائل کر کے اسے خود سے لگایا تھا۔ یہی کہ بیوی پسندیدہ عورت ہوتی ہے۔ اس نے ساری بات مہرش بیگم پر ڈال دی تھی۔ تم میری پسندیدہ عورت نہیں ہو، تم میری کل کائنات ہو۔ اگر ضمائر طاہر غازی سانس لے رہا ہے تو اس کی وجہ عائزہ ضمائر سکندر ہے۔ اس نے بڑے ہی پیار سے عائزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عائزہ کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ آج غازی ہاؤس میں ہر طرف چہل قدمی تھی، ہر کوئی خوش تھا۔ ایسے میں اگر کوئی غم تھا تو وہ ضمائر اور عائزہ تھے۔ وہ دونوں لنچ کرنے گئے تھے اور نکاح تک وہ دونوں پہنچ جانے والے تھے۔ مما کہاں ہے؟ اب نائمہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور ندرت بیگم کو آوازیں لگا رہی تھی۔ مت چیخو، گلا خراب ہو جائے گا۔ دانیال جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نائمہ نے منہ بناتے ہوئے سوال کیا۔ تم سے مطلب؟ دانیال نے سوچ رکھا تھا وہ اب اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرنے والا۔ تم تو سیدھا لڑ رہے ہو۔ نائمہ کو برا لگا تھا، اب اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے آنٹی نے بلایا تھا، تمہیں پارلر چھوڑ کر آنا ہے۔ نائمہ کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے چلی گئی تھی۔ ضمائر عائزہ کو سیدھا پارلر چھوڑ کر آ گیا تھا اور آتے ساتھ اسے بہت سارے کام کرنے کو مل گئے تھے۔ ندرت بیگم الگ پریشان تھی، جنہیں ضمائر نے الگ تسلی دی تھی کہ وہ سب سنبھالے گا، تب جا کر ان کو سکون آیا تھا۔ ضمائر نے آج بلیک کلر کا کرتا پاجامہ پہنا تھا۔ اس کے سلکی بال جو سنت کے مطابق اس نے گردن تک رکھے تھے وہ نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور وہ آج اپنی عائزہ کا دل قید کرنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار بہت پہلے سے ہی تھا، مگر وہ اس کے نصیب میں اب آئی تھی۔ یہ رات کا منظر تھا۔ نکاح کا فنکشن لان میں رکھا گیا تھا۔ عائزہ اس وقت لان میں انٹر ہوئی تھی، اس کے ساتھ نائمہ بھی تھی۔ عائزہ ریڈ ساڑی میں ملبوس تھی۔ یہ سوٹ ضمائر نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ بات سنیں؟ وہ چلتے ہوئے ضمائر کے پاس آئی تھی۔ جی کہیں، سن رہا ہوں۔ ضمائر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ عائزہ نے آج ہیل پہنی تھی، تبھی وہ ضمائر کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ نکاح کب ہوگا؟ اس نے بے صبری سے سوال کیا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ بس ہونے والا ہے۔ ضمائر نے اس کے گرد بازو حل کیے تھے، کیونکہ ایک لڑکے کی نگاہ بار بار عائزہ پر جا رہی تھی۔ اور یہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری شیطان بیوی کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے؟ ضمائر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ فکر مت کریں، کچھ غلط نہیں کروں گی، عائزہ نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ آپ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی، اس نے دل میں کہا تھا۔ آپ کے غلط کو بھی میں صحیح کر دوں گا، ضمائر نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا تھا، اور عائزہ کو ایک بار پھر اس کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سنیں، جب میں وہاں سے پلٹوں نا تو آپ کو بھی اچھا سا سانگ پلے کرنا، عائزہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ جیسا میری جان من کا حکم، وہ کہتا ڈیجے کی طرف بڑھا تھا۔ عائزہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اسٹیج پر گئی تھی۔ ندرت بیگم اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، وہ ویسی ہی عزیز تھی جیسی نائمہ۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، عائزہ خوشی سے کہتی ہے کرن کے پاس جھکی تھی۔ بہت شوق ہے نا شادیوں میں لڑکے پھنسانے کا؟ خیر سب کو ہی ہوتا ہے۔ یہ لو، اس کے اندر تمہارے شوہر ساری گرل فرینڈز کی رپورٹ ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ پکس بھی ہیں، اور ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی جس حسین لڑکی کی باہوں میں تھا اس کی حسین سی ویڈیو بھی ہے۔ یہ تمہاری شادی کا حسین تحفہ ہے۔ اس نے لفافہ کرن کی گود میں رکھا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ بے حد حیران تھی۔ اور ایک یہ تمہارے لیے، اس نے رومان کو کہا تھا۔ عائزہ کو دیر نہیں لگتی تھی کسی کو بھی آپ سے تم کرنے میں۔ کرن اور رومان نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بے شک برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، وہ کہہ کر واپس جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تھا، تبھی گانا چلا تھا۔ اس نے بے ساختہ ضمائر کی طرف دیکھا تھا۔ رب نے بنا کے فرصت سے بھیجا تجھ کو بلما۔ ضمائر اسٹیج تک آیا تھا، اس نے ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ معشوقہ، میں ہوں تیری معشوقہ، بن جا معشوق میری جان۔ عائزہ نے ضمائر کا ہاتھ تھاما تھا۔ آنکھوں سے ہی تو نے دل میرا لیا۔ اچھا، وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دوسری جانب جانے لگے تھے۔ وہاں موجود کسی کو بھی اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا سوائے کرن اور رومان کے، اور ضمائر کے۔ اس نے جو تماچا رومان اور کرن کے منہ پہ مارا تھا وہ لاجواب تھا۔ آپ نے وہ گانا ہی کیوں پلے کروایا تھا؟
वो अब बेड पर बैठे से शिकायत कर रही थी। मुझे पसंद है इसलिए, एक सादा सा जवाब आया था। आपका म्यूज़िक का टेस्ट बहुत गंदा है। मैं भी यही सोच रही थी। आयशा ने इसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहा था। जाना ऐसे करोगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। जमाहिर ने इस हाथ पर अपने हाथ में थामा था। आयशा ने जमाहिर की आंखों में देखा था जहाँ उसकी मोहब्बत की गुर्बत वाज़ह थी। वो आयशा के कहने से पहले जमाहिर इसके लबों को कैद कर चुका था। इसने किसी भी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। आज आयशा सिकंदर सही मायनों में आयशा जमाहिर सिकंदर बनी थी। सुबह सुबह सारे घर में खामोशी थी। आयशा को भी ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए वो भी लेट उठी थी, या यूं कहें कि जमाहिर ने उसे उठने नहीं दिया था। वो ड्रेसिंग टेबल पर तैयार हो रही थी जब जमाहिर इसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। बेसाख्ता जमाहिर की नज़र आयशा के गले के नीचे से थोड़ा दाएं जानिब एक तिल पर गई थी। इसने एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया था। मैंने ये तिल कल क्यों नहीं देखा? जमाहिर ने अपना हाथ इसके तिल पर फेरते हुए कान में सरगोशी की थी। आपको अंधेरे में कैसे दिखता? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा था। इसे दुपट्टे में छुपा कर रखना। ये सिर्फ मेरा है। जमाहिर ने इसको घुमाकर इसके तिल पर लब रखे थे और आयशा के पूरे वजूद में सनसनी सी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। या अल्लाह, ये घर वाले भी ना, जमाहिर दूर होता कहता है। आयशा का हल्का सा कहा कमरे में गूंजा था। आयशा दरवाज़ा खोलती है। सामने नाइमा खड़ी थी। जल्दी तैयार हो, मुझे काम है, साथ चलो। नाइमा जल्दी से कहती है। क्यों भाई, अब किसके घर डाका डालने जा रही हो? पीछे से जमाहिर ने कहा था। भाई आप चलें, एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन निकालने जाना है। नाइमा पुरजोशी से कहती है। खुदा का वास्ता अब किसी नई मुसीबत में मत डालना। आयशा ने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था। दानियाल नीचे ही है, जल्दी आ जाना। नाइमा कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक घर के सामने खड़े थे। अब क्या करें? जमाहिर ने सवालिया नज़रों से कहा था। ये फाइल हमें इस घर से चुरानी है। नाइमा ने मोबाइल में एक पिक दिखाई थी। तुम वकील ही हो ना? दानियाल ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। नहीं, ये जाली डिग्री ले आई है। आयशा ने भी तस्दीक की। और चोरी वो भी सुबह सुबह मरवाने का पक्का इरादा है। जमाहिर भी अपनी बहन की हरकत पर काफ़ी हैरान था। अरे यार, हम लोगों को कुछ नहीं करना। ये रही इस घर की डुप्लीकेट चाबी। हम अंदर जाएंगे, स्कूल से फाइल ढूंढेंगे और आ जाएंगे। और ये घर वाले तो बाहर गए हुए हैं। भाई तेरी बहन तुझसे 4 हाथ आगे है। दानियाल जमाहिर को देखते हुए कहता है। चलो चलते हैं। जमाहिर आगे बढ़ा। वो लोग खामोशी से अंदर आ गए थे। ये मेरी बहन ने पिछले सालों में कहाँ कहाँ फंसाया है। जमाहिर ने आयशा का हाथ थामा था। ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। 2 बार बस थाने गए थे। एक बार कुत्ते ने काटा था, एक बार हम दोनों नाली में गिरे थे। बाकी तो हम घर में तो जलील हुआ करते हैं। आयशा ने याद करते करते बताया था। या अल्लाह, ये कम है क्या? जमाहिर ने हैरत से कहा था। आयशा बस मुस्कुराई थी। और तुम तो वो बताना ही भूल गई जो बाबा ने हमारे साथ किया था। नाइमा ने कहा। वो सारे अब एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। क्या किया था बाबा ने? हम दोनों रात को टाप कर घर में आए थे। बाबा ने हमारा साया देकर पुलिस को बुलवा लिया था और फिर हमें पुलिस वालों के सामने जलील किया। आयशा मुस्कुराते हुए बता रही थी। मुझे आप पेशे की बिजनेस वूमैन नहीं लगती। जमाहिर ने हैरत से कहा था। हो सकता है ना हो। आयशा ने जमाहिर के कान में सरगोशी की थी। जमाहिर सर झुकाकर मुस्कुराया था। मिल गई फाइल, नाइमा खुशी से कहती है। जल्दी तस्वीरें लो, फिर चलते हैं। दानियाल परेशानी से कहता है। भाई आप फिक्र मत करें, जब तक कोई कांड नहीं होता हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। आयशा ने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कहा। यार तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है। दानियाल ने जमाहिर को देखते हुए कहा। तभी तो सिर्फ मेरी है, इसने फ़ख्र से कहा था। चले अब, नाइमा कहती दरवाजे की जानी पड़ी थी। इसने नॉब घुमाया मगर वो खुला नहीं। क्या हुआ, अब खोलो ना दरवाज़ा। दानियाल चिढ़कर कहता है। ये खुल नहीं रहा। जमाहिर ने आयशा की तरफ देखा था। इसने कंधे झटकाए थे जैसे कह रही हो, कहा था ना मैंने, आसानी से नहीं जाएंगे। जमाहिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मगर वो वाकई में जाम था। अचानक बाहर कार रुकने की आवाज़ आई थी। या अल्लाह, लगता है कोई आ गया। चुड़ैल, तुमने तो कहा था कि कोई नहीं आएगा। आयशा चिढ़कर कहती है। और गॉड, अब क्या करें? अगर किसी ने हमें देखा तो इस बार मेरी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। नाइमा को अब परेशानी आई थी। यू डिज़र्व दिस, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। 1 मिनट, यहाँ पीछे रूम है, यहाँ वहाँ दरवाज़ा है, हम बाहर निकल सकते हैं। वो लोग भागते हुए वहाँ गए थे। ये दरवाज़ा लॉक है यार। भाई ये ले चाबी भी। नाइमा ने चाबी आगे बढ़ाई थी। तीनों ने नाइमा का चेहरा देखा था। बाहर निकलते ही जमाहिर ने लॉक किया था दरवाज़ा। आइंदा मैं तुम पर यकीन नहीं करना, दानियाल ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था। मत करना, मैं कौन सा मर रही हूँ कि मुझ पर यकीन करो। 1 साल बाद मुझे यकीन नहीं आता कि कोई मुझे इस किस्म की मोहब्बत कर सकता है। आयशा ने नम आवाज़ में कहा था। तुम मेरे इश्क की आखिरी मंजिल हो, जमाहिर ने इसके बालों के लिटों को पीछे करते हुए कहा था। आयशा धीमा सा मुस्कुराई थी और सामने बेड पर सोती हुई एक माँ की जन्नत मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रही थी। जन्नत मुझ पर जाएगी, आयशा ने खुशी से नन्ही सी जन्नत को देखते हुए कहा।
میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ جیسی ہو تاکہ مجھے اپنی بیٹی کو سمجھنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ ظماہر نے اس کے لبوں کو قید کیا تھا۔ جنت ظماہر، ویسے مجھے پتہ ہے آپ انٹیلیجنس آفیسر ہیں۔ عائدہ نے بڑے ہی پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی پتہ ہے آپ ایک انویسٹیگیٹر ہیں۔ عائشہ اس بار ہنسی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم ملو گے زندگی میں۔ نہ ہی میں نے دانیال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا جو مجھے میری خامیوں کے ساتھ قبول کرے گا۔ خامیاں؟ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارا خراٹے لینا، اپنے کیس کو جتنے کے لیے کچھ بھی کرنا اور کھانا پکانے میں نااہلی۔ دانیال نے بے ساختہ اس کی خامیاں بتائی تھیں۔ ارے میں کھانا بنا سکتی ہوں، آپ کو بھی تو رامین بنا کر کھلائے تھے نا، نائمہ نے صدمے سے کہا۔ وہ کھانا نہیں پک کر رہا، پانی ابل رہا تھا جس میں آپ نے مسالہ ڈال دیا تھا۔ خیر محبت بھی تو تمہیں ہوئی تھی نا، نائمہ نے طنز اور فخر سے کہا تھا۔ میں ابھی بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا، بھلے مجھے وہ رامین نوڈلز بھی کھانے پڑ جائیں، دانیال نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کہانی ختم۔ کہانی میں کافی کچھ ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ ٹائم تھوڑا بہت کیا، کافی ٹائم میرا ضائع ہوا، مطلب کافی کچھ ایکسپلین نہیں تھا۔ ایکسپلینیشن ہوتی تو کہانی کو زیادہ مزہ آتا۔ ویسے کہانی اچھی تھی، بس اینڈ پر کچھ بھی ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔